बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी आतिफ़ भट्ट साहब मौजूद हैं। आतिफ़ भट्ट साहब जो हैं वो आज मिलकर आए हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से। उनकी ही ज़ुबानी सुनेंगे क्योंकि आज बड़े अहम सवालात जो हैं वो हुए हैं। और एक तरह का मैं अगर आपको ये बताऊं कि इमरान खान की रिहाई के बारे में जब गंडापुर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी इमरान जाने और इस्टेब्लिशमेंट जाने। उन्होंने गंडापुर ने तो जो अपने जो है ना वो हाथ जो है वो उन्होंने खड़े कर दिए हैं। दूसरा, उन्होंने पार्टी के अंदर तकसीम का भी एतराफ़ किया है और ये भी कहा है कि इमरान खान की अगर रिहाई होगी तो वो अदालत से होगी। और उसने कहा कि जो मुझे गद्दार कह रहे हैं तो उन्होंने कहा असल में वो खुद गद्दार हैं, यानी कि पार्टी के अंदर काफ़ी कुछ चल रहा है। दूसरा, उन्होंने मौलाना को फिर आड़े हाथों लिया है। कुछ उनकी वीडियोस भी आपको सुनवाएंगे इस हवाले से, जो उनकी गुफ्तगू है प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में। और क्योंकि उन्होंने मौलाना के हवाले से मौलाना के ऊपर बड़ा एक संगीन इल्ज़ाम लगाया है और वो ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने 26वीं तरमीम मंजूर करवाने के लिए पैसे लिए। उनसे सहाफ़ी ने बार बार ये सवाल किया कि आप ये बहुत संगीन इल्ज़ाम लगा रहे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मौलाना साहब का ये माजी रहा है। फिर बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर में जब उनको खारजा और कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, डीजल के परमिट दिए गए, इसकी बात भी उन्होंने जो है वो की है। तो भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। भट्ट साहब, कैसी उनकी बॉडी लैंग्वेज थी? आज उन्होंने जो पीटीआई को कवर करने वाले बीट रिपोर्टर्स हैं उनको बुलाया, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, तो ज़रा बताइएगा। चोर साहब, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज अली अमीन गंडापुर ने जो सहाफ़ियों को बुलाया था, बेसिकली ये कल बुलाया था, बारिश की वजह से कैंसिल करके आज बुलाया। अगर मजमूई तौर पर उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो परेशान नजर आए हैं। अच्छा। और वो परेशानी उनकी मुख्तलिफ इकसाम की है। पार्टी के अंदर जो उनकी मुखालफत है, ठीक है, जो आपने गद्दार का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि मुझे गद्दार कहने वाले आज वो खुद गद्दार हैं। और ऐसे मौके पर वो 3-4 छोटे छोटे वाकयात हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। पहले हुआ ये कि जर्मन के सफीर से इनकी आज मुलाकात थी। ठीक है। 2:45 बजे का टाइम था, केपी हाउस में। ठीक है। वो सफीर जब पहुंचे हैं तो इनका जो स्टाफ का बंदा है, ये मुलाजिम कह लें, वो इनको आगे कहता है जी फैसल अमीन साहब कह रहे हैं कि आप आ जाएं, ठीक है, गेस्ट आ गए हैं जर्मन सफीर। ठीक है। तो उसने दौरान जो बात कर रहे थे, पॉलिटिकल सवाल का जवाब दे रहे थे, उसके दौरान ही तुम बैठो ना इधर, तुम्हें क्या पड़ी है। अच्छा। इनका आज भी गुलामी वाला ज़हन है। ये आपको सुना रहे थे या उनको सुना रहे थे? मीडिया वालों को बता रहे थे कि इस मुलाजिम पीछे बैठा है ना, तो इनका आज भी गुलामी वाला ज़हन है। ये आज तक उससे बाहर नहीं निकले। और वो आया तो पता नहीं इनको क्या हो गया, बैठो इधर, मैं चला जाऊंगा। ये अली अमीन गंडा का जो भाई है, फैसल अमीन ने पैगाम भेजा था कि गेस्ट आ गए तो आप आ जाएं। ठीक हो गया। उन्होंने कहा वो वेट कर लेते हैं उधर, आप इधर बैठो चुप करके। अच्छा। पहले उसको डांटा, ठीक हो गया। उसके बाद एक डान न्यूज़ का साफी है अब्दुल्ला मेहमद, ओके, उसने एक सवाल किया कि फलां लोगों को खान ने कहा था कैबिनेट में लो, आपने नहीं लिया। उसने कहा जी आप पर्सनल सवाल कर रहे हैं, आप जनरल सवाल पूछा करें। उस पर भी गुस्सा हुआ है। जब और एक और फैसल अमीन के हवाले से उसने सवाल किया कि पता चला कि आप केपी की हुकूमत नहीं चला रहे, फैसल अमीन चला रहे हैं। ठीक है। तो उस पर उसने कहा होगा कि इसने 1-2 महीने पहले कोई काम उनको बोला होगा, कोई पोस्टिंग ट्रांसफर का, तो इसलिए ये सारा इल्जाम उस पर लगा रहे हैं। उस पर यानी कि उस सहाफी पे इल्जाम लगा दिया कि इसने पोस्टर ट्रांसफर का बोला है, वो करवाई है तभी अच्छा। जाकर ये इतना संजीदगी से कह रहे हैं। अच्छा। इस पर जियो न्यूज का जो साफी है उसने कहा जी आप ये सहाफी पर इल्जाम लगा रहे हैं तो आपके पास ऐसा सबूत है कि इसने कोई पोस्टिंग ट्रांसफर या कोई काम आपको बोला हो? तो वो कहता जी वो मेरा और उसका मामला है। अच्छा। तुम एवं दरमियान में आ रहे हो, मैंने उससे मजाक में बात की। अच्छा अच्छा अच्छा। बेसिकली पहले सहाफी को खरी खरी सुनाई। हैदर शिराजी ने जब मामला उठाया तो उसने उसको भी डांट पिला दी और हैदर शिराजी को बेसिकली इंसल्ट कर दी एक साफी की। सही। ये वहां पर मामला हुआ। अच्छा। और ये इस तरह फिर जब फैसल अमीन पे जब बात आई थी तो उसके बाद उनका जो चेहरा था या बातें थी वो सुनने वाली थी कि जितना वो गुस्सा कर गए फैसल। अच्छा। अपने भाई माइंड कर गए, बहुत ज्यादा माइंड किया। खैर अब हम आ जाते हैं बाकी इश्यूज पे। ठीक है। आज उसने अली अमीन गंडापुर ने ये वाजे किया है, ठीक है, कि इमरान खान का जो रिहाई में रुकावट है उनका मसला चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। मसला चल रहा है, ये लफ्ज इस्तेमाल किया, मसला चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। देखें नाज़रीन, मसला चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। और इमरान खान की रिहाई अदालतों से होनी है, लेकिन जब तक ये मसला मौजूद है तो यानी कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मुज़ाकरात रुके हुए हैं, तो उसने कहा ये मुज़ाकरात का इख्तियार मेरे पास नहीं है, ये इमरान खान के पास ही है। तो वो
اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے، میرا یہ اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. عمران خان کے حوالے سے یہ بولا، اور بھی بولے کافی زیادہ کہ عمران خان کی رائے. اس نے سنا یہ بات بھی کہی ہے کہ پہلے عمران خان نے مذاکراتی کمیٹی بنائی پھر خود ہی ختم کر دی. وہ اس نے یہ بات کی ہے کہ یہ واقعی حقیقت بھی ہے کہ عمران خان نے کمیٹی بنائی، وہ ختم بھی ہو گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا جب مذاکرات کا آغاز ہوا پارلیمنٹ ہاؤس میں، آپ اور میں کور کر رہے تھے. جی جبکہ وہ کمیٹی حکومت کی طرف سے آج تک قائم ہے. وہ قائم ہے، اور ان کو بھی ٹائم دیا ہوا ہے کہ بے شک آپ نے ختم کیا لیکن ہمارا یہ فورم موجود ہے، آپ مذاکرات کر سکتے ہیں. صحیح. خیر ٹھیک ہو گیا. دوسری طرف علی امین گنڈا پور ہمیشہ افغانستان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں، لیکن اپنی پارٹی پاکستان کے اندر رہ کے حکومت سے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے. علی امین گنڈا پور نے آج جو انہوں نے کہا جی میں نے فلاں لوگوں کو یہ کام کیا وہ کام کیا گیا، مجھے غدار کہا گیا. آج میں سب کو بتا دیتا ہوں کہ غدار وہ لوگ ہیں جو مجھے غدار کہتے تھے، آج وہ میرے ساتھ بات کریں آ کے. اور آپ لوگ میڈیا والے بھی خاموش ہو جاتے ہیں، مجھ پر غداری کا جب آتا ہے تو آپ بولتے تھے. یہ تو اسی تناظر میں کہا نا جب ان کے اوپر الزام لگا تھا کہ عمران خان ان کو منع کیا تھا کہ بجٹ پیش نہیں کرنا، اس نے بجٹ پیش کیا. اور پھر آج اس نے یہ بات واضح کی ہوتا ہے، اس نے کہا کہ میں نے پہلے بجٹ پیش نہیں کیا، بجٹ پیش کیا، خان نے مجھے کچھ نہیں کہا، بجٹ منظور کروایا، میری خان سے ملاقات ہوئی ہے، جو بھی پیغام ساتھ جاتے ہیں اندر ملاقات کے لیے، خان نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ خان نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ اگر میں بجٹ پاس نہ کرتا تو یہ مجھے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیتے، شکست ہو جاتی، حکومت سے نکال دیتے ہمیں باہر. اور عمران خان نے کو پتا تھا کہ اگر یہ حکومت چلی جاتی ہے یا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو ان کو بھی پتا تھا، اس لیے عمران خان نے مجھے اس حوالے سے کچھ نہیں کہا. تو اس وقت میرے اوپر غداری کے اور عمران خان کی بات کو حکم و دلی کی باتیں کرتے رہے، اور آج وہی لوگ غدار جو میرے خلاف تھے آج وہ آخر اپنا اعتراف کرے کہ غداری بیسیکلی انہوں نے کی تھی. عمران خان کے حکم کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا تھا. اگر عمران خان بجٹ پاس نہیں یعنی کہ کے پی کے کا بجٹ پاس کرنے پر ناراض ہوتے یا تفضاد ہوتے ہیں جو بھی ہوتا تو خان مجھے کہتے، لیکن انہوں نے آج تک ایسا نہیں کہا. یہ خود اپنے پاس بناوٹی باتیں بنا کر میری مخالفت بازی میں اور میرے خلاف باتیں کرتے ہیں. بٹ صاحب یہ بھی تو حقیقت ہے نا، کیا آپ نے ان سے یہ سوال نہیں کیا کسی بھی صحافی نے کہ اپریل سے لے کر آج تک یا اب ستمبر شروع ہو گیا اس کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی؟ یہ خود ملاقات کے لیے نہیں جاتا یا وہ اس کو بلاتا نہیں ہے؟ یہ اس حوالے سے انہوں نے واضح کیا. دیکھیں یہ پچھلی ملاقات میں عمران خان نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ سے علی امین گنڈا پور اجازت لے کر مجھ سے ملاقات کرنے آئے. وہ عدالت گئے بھی، جو بھی ہوا معاملہ. دوسری بات عمران خان سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی. وہ اس بات پر بتایا ایز اے وزیر اعلیٰ تو یہ میرے نہیں سکھانا. اس کے بعد اپریل کے بعد یہی اس نے بات بتائی ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر جو کنفیوژن یا جو اس طرح کے معاملہ چل رہے ہیں وہ میری ملاقات اس لیے نہیں ہونے دیتے کہ اگر میری خان سے ملاقات ہوئی تو یہ پارٹی کے اندر سے جو تقسیم ہے یا جو ڈائریکٹ میسیجز ہیں اور وہ پارٹی کے اندر کافی زیادہ کلیئرٹی لے آئیں گے، شفافیت لے آئیں گے. اس کا مطلب ہے اس کی اپنی پارٹی کے لوگ اس کی ملاقات نہیں ہونے دے رہے؟ نہیں، وہ کہتا ہے کہ میری ملاقات وہ نہیں کروا رہے، وہ سے مراد اسٹیبلشمنٹ ہو. اچھا، اگر میری ملاقات ہو جاتی تو تمام معاملات کلیئر ہو جانے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ معاملات کلیئر نہ ہو اور پارٹی کے اندر یہ دڑے بازی جاری رہے. ٹھیک ہو گیا. خیر علی امین گنڈا پور نے جو بات کی تھی جس طرح اس نے کہا اس کے بعد اتنے لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں کہ بیرسٹر صاحب کی، بیرسٹر گوہر کی، علی ظفر کی، آج تک خان نے مجھے کے پی کے کا بجٹ پاس کرنے پر کوئی میسج نہیں آیا. اچھا، کیونکہ میری ڈائریکٹ ملاقات نہیں ہوتی. اگر خان صاحب ناراض ہوتے بجٹ پاس کرنے پر تو مجھے وہ کہہ دیتے، اور اس نے یہ آج پھر کہا ہے کہ خان صاحب جس دن کہیں گے میں اسمبلی توڑ دوں گا، ایک دستخط ہی کرنے نا تو میں کر دوں گا. لیکن اگر اس طرح کرتے تو وہ ٹیکنیکل ہمیں نکال دیتے. جو آپ نے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے وہ بتائیے ذرا اس کی ذرا، کیونکہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ناظرین ہم اس پروگرام کے آخر میں ایک کلپ بھی ہمارے پاس اس حوالے سے موجود ہے، 3-4 کلپس ہم نے رکھے ہیں علی امین گنڈا پور کی گفتگو نے بٹ صاحب نے ریکارڈ کیے ہیں، اور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، وہ بھی سننے والے، تاکہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں پھر آپ خود سن لیجئے گا کہ اس کے تناظر میں علی امین گنڈا پور نے جو بات کی ہے وہ بھی، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. جی بٹ صاحب. پہلے تو انہوں نے ڈائریکٹ الزام لگا دیا کہ مولانا نے پیسے پکڑے ہیں 26ویں ترمیم منظور کرانے کا. ٹھیک ہو گیا. پھر دوسرا ہم ان سے وہ بڑی تفصیل سے بولے کہ ان کا ماضی رہا ہے کمیٹی کا، بینظیر بھٹو کا بھی ذکر کر کے پرمٹ لیا، ڈیزل کا پرمٹ لیا، کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ لی، ورنہ اس سے پہلے تو وہ خاتون کے وزیر اعظم بننے پر یہ ساری باتیں اس نے کی. پھر سیکنڈ اس نے بات کی کہ میں اس کے ماضی کو جانتا ہوں، مجھے جب پارٹی پالیسی تھی تو میں نے ان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا. ٹھیک ہے. لیکن اصل جو میں اب آپ کو اندر کی خبر بتاتا ہوں کہ جب 20 دن کا ٹائم دیا تھا مولانا فضل الرحمان نے کہ آپ کے لوگ میرے خلاف حرض افزائی نہ کریں، زبان بند رکھیں، تو میں اپنی پارٹی کو قائل کر لوں گا. پارٹی مخالفت کر رہی تھی کہ پی ٹی آئی سے اطاعت کرنے کی.
تیسرے دن علی امین گنڈا پور نے انٹرویو دیا اور مولانا فضل الرحمان کو کھری کھری سنائی. صرف گالی نہیں نکالی پروگرام میں, انٹرویو میں, شاید ندیم ملک کا پروگرام تھا اس میں. گنڈا وہ بھی مولانا نے فون کر کے سب کیسر کو کہا کہ آپ اس کو باز کیوں نہیں کر رہے, پہ میری پارٹی پہلے نہیں مان رہی. پھر دوسرا ایک اور انٹرویو اگلے دن کسی اور چینل کو دے دیا, اس میں بھی مولانا فضل الرحمان کی پگڑی اچھالی کافی زیادہ. اب مولانا فضل الرحمان نے دوبارہ اسد کیسر کو فون کیا. اسد کیسر کال پہ نہ آئے کیونکہ اس نے بھی انٹرویو سنا تھا. بیسیکلی پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے جو پیچ اپ نہیں ہوا تھا اس کی بڑی وجہ یہ تھی علی امین گنڈا. لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں تھا, میں نے پارٹی ڈسپلن کی وہ خلاف ورزی نہیں کی تھی, مجھے یاد ہے آج بھی. اب مولانا کو جو قریب آنے سے یا اس طرح کے آج جس طرح کی عمران, یا آپ اپنے ناظرین کو سنائیں گے جس طرح کی مولانا کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں, حیران کن ہے, باقی بہت زیادہ حیران کن. اچھا, ایسے ایسے الزامات لگائے گئے ہیں, وہ ناظرین جو ہے وہ خود سن لیں گے بجائے اس کے کہ میرے منہ سے سنیں. وہ بڑی بات بتا دینا, بڑی بات بھی حیران کر دیا. 26ویں ترمیم, اس کے بعد اس نے کہا جی آج تک جو حکومتیں آئی ہیں یہ ان کے ساتھ ان سے پیسے پکڑتا ہے اور ان کی حمایت میں چلتا رہتا ہے. یہ واحد عمران خان تھا جس نے اس کو گھاس نہیں ڈالی تھی, یعنی کہ اپنی حکومت جب ان کی تھی پی ٹی آئی. اور بھی کافی باتیں کچھ ناظرین کے لیے بھی جانے تھے. اب آ جاتے ہیں اسمبلی سے باہر نکلنے پر. اس نے کہا جی پارٹی کا فیصلہ ہے, اگر وہ نکلتے ہیں تو ٹھیک ہے. اور یہ آج کی جو ان کا جو گفت و شنید تھی, لگ کیا رہا ہے آپ کو, لگ یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے اس کو واڑنے میں علی امین گنڈا پور جو ہے بہترین کردار ادا کر رہے ہیں مہرے کا, اپنی حکومت بچانے کے لیے کہہ لیں یا پارٹی کو ڈبونے کے لیے. اب کالا باغ ڈیم اس نے آج پھر کہا ہے کہ یہ بننا چاہیے, یہ نیا کٹا کھولا ہے, حالانکہ کے پی اس کے خلاف ہے, کے پی کے پورا خلاف ہے. جی سندھ جو ہے مارنے پہ آ جاتا ہے, وہ تو بات ہی نہیں نہ سنتے. تو سندھ کے اندر جو ووٹ ہے, ووٹ بینک عمران خان کا, وہ ختم ہو جائے گا, اور ساتھ ہی کالا بیگ ڈیم کے اس طرح کا 2 بار کے پی کا ووٹ ختم ہو جائے گا. تو بیسیکلی یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ مہرہ بنا ہوا ہے. یہ پہلے نقصان پہنچایا, اب یہ مہرہ بن کے اس کا کردار ادا کر رہا ہے کہ پہلے تو عوام نہیں ٹوٹی عمران خان سے. کالا باغ ڈیم ایسا ایشو ہے کہ کالا باغ ڈیم اگر بنتا ہے, کل کو کوئی سیلاب آتا ہے اس طرح کا, ٹوٹ جاتا ہے تو پورا کے پی کے ڈوب جائے گا. اس لیے کے پی کے مخالفت کرتا ہے, اور سندھ کہتا ہے کہ ہمارا پانی روکا جائے گا. تو سندھ کو ویسے ہی پانی ہم کتنا دے رہے ہیں کیونکہ وہ پہلے ہی ناراض ہے اس حوالے سے. تو یہ علی امین گنڈا پور نے جو نیا پنڈورا باکس عمران خان کے لیے کھولا ہے, اگر اس کو بند نہ کیا گیا ان 2-4 دن میں, تو آپ سندھ میں اور کے پی کے میں جو عمران خان کی حکومت کہہ لیں یا عمران خان کے بارے میں جو لوگ الفاظ استعمال کریں گے, جو نعرے بازی کریں گے, وہ آپ کے سامنے ہوگا. بہت شکریہ بٹ صاحب, آپ نے کرکس سن لیا, خلاصہ سن لیا, کیونکہ کافی لمبی چوڑی آج میٹنگ تھی, کوئی میرے خیال 2 گھنٹے جاری رہی, تقریباً 2 گھنٹے جو ہے یہ ایک نشست جو ہے وہ جاری رہی. کچھ اس کے کلپس بھی ہیں, وہ ہم آپ کو جو ہے وہ سنوا دیتے ہیں, دکھا بھی دیتے ہیں, تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو. کیونکہ انہوں نے جو باتیں کہی ہیں, ہم نے تو ان کا لب لباب پیش کیا, لیکن جو ان کے اصل الفاظ تھے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں. مجھے اور عاطف بٹ صاحب کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. بڑا بیسٹ ہوتا ہے جس کے پاس ایسے پوٹینشیل ہوتے ہیں. اور پاکستان جب بنا تھا تو پاکستان بنا تھا ایک زرعی ملک ہے, ایک زرعی ملک ہے. تو اس زرعی ملک کے بننے کے بعد اس میں زراعت کے لیے وہ پوٹینشیل دے کے کہا گیا تھا نا کہ زراعت کا پوٹینشیل ہے, وہ ڈیم نہیں بنائے گئے. اور اس کے علاوہ بھی ہم نے اپنے پوٹینشیل کے اوپر کام نہیں کیا, کیونکہ ہم قرضے لے کے بھکاری بن کے اپنی قوم کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اپنے پوٹینشیل پہ انویسٹ نہیں کر رہے تھے. دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں جی تحفظات ہیں, تحفظات کس چیز کے ہیں؟ تحفظات ہونے چاہیے, اچھی بات ہے, رائٹ ہے, میرا آئین مجھے رائٹ دیتا ہے اس چیز کا کہ میرے تحفظات جو ہیں ان کے اوپر میں بات کروں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ تحفظات اگر ہیں واٹر رائٹس کے حساب سے, تو وہ آلریڈی ہمارا جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس میں ہمارا واٹر ریکارڈ میں ہر ایک اپنا شیئر ملا ہوا ہے, اور وہ ایک ڈاکومنٹ ہے. اس میں نہ کوئی چوری کر سکتا ہے, نہ کوئی کسی کو بیوقوف بنا سکتا ہے, اور نہ ہی اسے کوئی چینج کر سکتا ہے. وہ موجود ہے, اس میں تمام صوبوں کا شیئر ہے. یہ ہو گئی ایک بات. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے تحفظات ہیں کہ جی میرے ایریا میں بنے گا تو میرے ایریا کے اندر میری آبادی آئے گی. ظاہری بات ہے وہاں آبادی کی وجہ سے لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑے گی. تو پہلی بات یہ ہے کہ جب بڑے منصوبے ہوتے ہیں, جب پورے ملک کی بات ہوتی ہے, پوری ریاست کی بات ہوتی ہے, تو اس کے لیے کیا منگلا ڈیم والوں نے قربانی نہیں دی؟ کیا طویلا ڈیم جب بنا تو قربانی نہیں دی لوگوں نے؟ اسی طرح یہ جو ایشو تھا کہ یہاں پر نوشیرہ کا جو ایریا ہے وہ افیکٹ ہوگا اور مین آبادی افیکٹ ہوگی, تو اس میں آج سے نہیں
آج سے 25 سال پہلے منڈا جو ایک مقام ہے اس کے اوپر ایک لوکیشن دی گئی ہے جس کے آبادی اس میں بالکل آ ہی نہیں رہی ہے، اور اگر اس مقام پہ کالا باغ بنے گا تو وہ ایشو بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ تو ہمیں ڈبو رہے ہیں، یہ تو ہماری آبادی میں ہمارے گھر ڈوب جائیں گے، وہ ایشو ختم ہو گیا. سیاست کریں آپ اس میں تو اور بات ہے، اگر آپ ایشو کی بات کریں تو وہ ایشو آپ اس وقت نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ ڈیم 3 صوبوں کے لیے ہے، یہ پنجاب میں بھی جائے گا، کے پی میں بھی جو ہماری لفٹ کنال ہے، اصل میں گریویٹی کنال ہے اس کالا پاک کی، جو کہ وہ نہیں بن رہا تو اس لیے اب لفٹ کر کے پانی کو ہم اس کے اوپر ابھی کام کر رہے ہیں. تیسرا سندھ میں بھی جائے گا. اگر سندھ کے حقوق سندھ سمجھتا ہے کہ اس کو پورے نہیں مل رہے تو بیٹھ کے ٹیبل میں بیٹھے ڈاکومنٹس پڑے ہوئے پورے کر دو. اس کے بعد تو پھر کوئی ریزن نہیں ہے نا کہ آپ اتنے بڑے منصوبے کے اندر خلل پیدا کریں، جی سیاست کریں اس کے اوپر میں نہیں بننے دوں گا. اسی طرح کے پی میں ہے اے این پی کے تحفظات ہیں، آئیں اپنے تحفظات بتائیں، ٹیبل میں بیٹھے. یہ کہنا کہ جی اس کی 7 پشتیں نہیں بنا سکتی، ہماری لاش پہ بنے گا، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ ایک نیشنل ایسٹ ہے، یہ ایک قوم کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اور اس کے اوپر آپ بات کرنے کے بجائے، آپ تحفظات کو دور کروانے کے بجائے آپ اس کے اوپر کھڑے ہو کے کراس لگا دیں کہ جی میں ہونے ہی نہیں دوں گا کیونکہ میری پالیٹکس ہے اس کے اوپر، تو میں بالکل اس حق پہ نہیں ہوں. کالا باغ ڈیم اس ملک کے لیے ضروری ہے، اور ہمیشہ سے یہ سیاست کی نظر ہوا ہے، سیاست کی وجہ سے نہیں بن رہا، پورا ملک اس کو جان چکا ہے اس بات کو، اس پہ سیاست کر رہے ہیں. ہاں میں کہتا ہوں نہ کسی کا حق کسی کو کھانا چاہیے، نہ کسی کو ہم کھانے دیں گے، نہ کسی کا حق ہم کھائیں گے، نہ کوئی ہمارا حق کھا سکتا ہے. جب یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں تو اس کے بعد ایک اتنے بڑے منصوبے کو جو اس ملک میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر سکتا ہے، ہمارے اتنے اور مسائل حل کر سکتا ہے، اس کو نہ بنانا میرے خیال میں یہ ملک کے ساتھ بھی اور نسلوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. جب تک بات ہے وہ آپ نے جو کہا تھا، وہ جو میں نے وہاں بات کی تھی اس میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ابھی سوچنا پڑے گا کہ چونکہ اس ملک میں نہ تو قانون ہے اس وقت، نہ اس ملک پہ آئین ہے، نہ رول آف لا اس ملک پہ کہیں پر نظر آتا ہے، تو اس کی بنیاد پہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہم بھی سوچیں گے اس بات کے اوپر کہ اس ملک میں کیا سیاست جو ہم کر رہے ہیں، کیا یہ سیاست کرنے کے قابل رہ بھی گیا ہے ملک کے نہیں رہ گیا، کیونکہ اس ملک میں سیاست تو اب ہو نہیں رہی، یہاں تو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. جب آپ کی عدالتیں آپ کی بات نہ سنیں، جب میرٹ پہ کوئی فیصلہ نہ ہو، جب اس ملک میں آئینی پریویل نہ کر رہا ہو، تو آپ بتائیں کہ ایسے ملک میں ایک وہ سیاست جو آپ کرتے ہیں کہ ہم ملک کے آئین کے اندر ایک کردار ادا کریں گے، تو اس سیاست کا جو وجود ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس پہ جو بات ہوئی تھی میں بالکل اس بات کے اوپر قائم ہوں کہ ہم بالکل ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے ایز این انڈیویجول بھی اور ایز اے پارٹی بھی کہ کیا اس طریقے سے اگر یہ ملک چلے گا تو کیا اس ملک میں پھر اس طرح کی سیاست جو ہم اپنے آئینی دائرہ کار میں بیٹھے کر رہے ہیں اور اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے اس کا، تو کیا اس طرح کرنا چاہیے یا ہمیں کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہیے. تو اس کے اوپر بالکل میں قائم ہوں. میں نے بات اس لیے کی ہے کہ میں نے سوچا ہے، میرے دل کی آواز ہے، میرے ضمیر کی آواز ہے، میں اپنی ذات کے لیے کام نہیں کر رہا کیونکہ میں ملک کے لیے کر رہا ہوں، اپنے صوبے کے لیے کر رہا ہوں. اگر میں پالیٹکس کر رہا ہوں تو مجھے سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ پالیٹکس مجھے سوٹ کرتی ہے، کیونکہ پالیٹکس میں ہم اپنی زندگی دے رہے ہیں پوری کی پوری، ہماری کوئی لائف نہیں ہے، ہماری لائف میں سارا وقت کسی پالیٹکس ہم کر رہے ہیں، کسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں. جب میں اپنے بچوں کو وقت نہ دوں، میں کوئی کاروبار نہ کر سکوں، میں اپنی زندگی میں کوئی اور کام نہ کر سکوں کیونکہ میں پالیٹکس کر رہا ہوں، اس پالیٹکس کا انجام مجھے یہ ملے کہ اس کے اندر وکٹمائزیشن کر کے ملک کو تباہی کی طرف لے جایا جائے اور میں اس کا پارٹ بن کے خاموشی دیکھتا رہوں، تو اگر میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کروں جو میں سمجھتا ہوں مجھے کرنا چاہیے، تو میرے خیال میں پھر میں another brick in the wall بن کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے بیٹھا ہوں. عمران خان سے میری ملاقات نہیں ہو رہی، جب میری ان سے ملاقات ہوگی میں ان سے بات کروں گا کہ ابھی ہم نے کیا سوچنا ہے، آگے کس طرح کرنا ہے، ہمارا اگلا طریقہ کار یا ہماری اگلی لائعمل یا پلان کیا ہونا چاہیے اس بارے میں. کہ اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اسی طرح ہی بیٹھے رہیں اور وہ چیز جو اس ملک میں ہونی چاہیے، جو اس وقت اس ملک کے اندر رول آف لا کے مطابق، آئین کے مطابق اس ملک میں ان پلیس ہو، اگر وہ ان پلیس نہیں ہو رہی اور ہم بیٹھے بھی ہوئے ہیں اور اس سے ہمیں کوئی آؤٹ پٹ اور رزلٹ نہیں مل رہا، تو ہمیں اس کے لیے کوئی اور پلان، کوئی لائبل بنانا پڑے گا اور انشاءاللہ ہم بنائیں گے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ صوبے میں آپ کی حکومت ہے، اب تک تعلیمی میدان میں اور صحت کے میدان میں، اسپورٹس کے میدان میں کیا ایسے میجر پروجیکٹس ہیں جو آپ نے انیشیٹ کیے ہیں، جو آپ اگلے انتخابات میں عوام کو سیل کریں گے کہ ہم نے یہ چیزیں تحریک انصاف گورننس کا نعرہ لگاتی ہے، تو اب ان کے پاس دکھانے کے لیے کوئی ایسے پروجیکٹس ہیں تو اس کے اوپر روشنی ڈالیں. جی بالکل ایسا ہے. دیکھیں ہمارے پاس جو ہماری اکثر وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری گورنمنٹ کو 2 ٹرین اور ہماری گورنمنٹ رہی ہے کے پی میں،
اور ہم نے کیا کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لوگوں نے اسی کو ایویلویٹ کیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا اور ماشاءاللہ پھر تھرڈ ٹائم پہ ہمیں گورنمنٹ دی ہے. ہاں ظاہری بات ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بہتری گنجائش موجود ہے ہر وقت اور ہم اسی کی طرف کام کر رہے ہیں اور اس پہ ہمارا کام ماشاءاللہ شروع ہے. ہمارے جو جن جگہوں میں ہماری کمیاں تھی لیکوناز تھے ہماری چیزوں میں ان پہ ہم کام کر رہے ہیں. اب میں اگر آپ کو کہوں کہ کیا میں سیٹسفائیڈ ہوں ایز تحریک انصاف کی سے پہلے حکومتوں نے جو کیا تو میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں ہوں. کیونکہ جو میرا معیار ہے جو میرا عوام کو سہولیات دینے کا معیار ہے اس کے مطابق میں نہیں ہوں. کبھی بھی مسائل ہیں ہیلتھ میں بھی ہیں ایجوکیشن میں بھی ہیں انفراسٹرکچر میں بھی ہیں روزگار کے حوالے سے بھی ہے. تو اس کے لیے جو ہم نے اسٹیپ وائز جو میں نے آگے پلان بنایا ہے اس میں پہلی چیز یہ کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارا ہیلتھ کارڈ بند تھا ہم نے اس کو دوبارہ شروع کیا اس سے شروع نہیں کیا. اس پہ ہم نے غریب لوگوں کے لیے وہ چیزیں ڈالی جو اس پہ نہیں تھی. مطلب کڈنی ٹرانسپلانٹ اس پہ نہیں ہے لیور ٹرانسپلانٹ نہیں ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ نہیں ہے. یہ چیزیں نہیں تھی اور ایک غریب آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا وہ ہم نے اس میں ایڈ کیے. اس کے علاوہ ہم نے اور بھی کافی ایسے علاج تھے جو نہیں تھے اس میں مہنگے علاج وہ اس پہ ایڈ کر دیے. بچوں کا جو ہے کافی بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے امپلانٹ کا وہ بھی نہیں تھا تو اس میں ہم نے اور ایڈیشنز کی کہ لوگوں کو مزید سہولت دے. اسی طرح ہمارے پاس کانڈے کے لیے ہمارے پاس اپنے اسپتال ہے ہی نہیں تو پرائیویٹ کے ساتھ ہمیں کرنا پڑتا ہے اور لوگوں کو بڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے. جو میں نے دیکھا اس میں جب ان کو کوئی ایشو ہوتا ہے ہارٹ کا تو ٹائم دینا پڑتا ہے اور بڑا لمبا ٹائم دیا جاتا ہے ان کو علاج کے لیے. تو اس کے لیے ہم اس وقت 4 پہ کام کریں اور انشاءاللہ اس سال ہم 4 اور بنائیں گے. ایک شروع ہونے والا ہے کام جب شروع ہوتا ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہے پھر بھی ہم نے اس 17 مہینوں میں اس اسٹیج پہنچ گئے ہیں کہ اگلے 2 مہینے میں ایک شروع ہو جائے گا اور باقی 3 سال میں ہم اور بنائیں گے تاکہ لوگوں کو ٹائم زیادہ نہ ملے جلد سے جلد ان کا علاج ہو. فالوڈ بائی ہمارے BHU. جی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم ایک تحریک اور ایک جنگ لڑ رہے ہیں اور اس کے اندر یہ پولیٹیکل جو پاکستان کی صورتحال ہے اس وقت یہ نارمل نہیں ہے. اس سے پہلے کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی سے اس طرح نہیں کیا گیا جس طرح کیا جاتا ہے. بیٹھ جاؤ یہ فیض خان جانے تھے میں جاؤں تمہارا کیا کام ہے جب میں نے بیسٹ لایا ہوا ہے بس غلامی سوچ ہے تمہاری آ گیا تو پتہ نہیں بات تم کیا سمجھ گئے ہو کہ بس بھاگو فوراً. وہی ذہنی غلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا ویٹ کر لے گا وہ. تو اس میں جو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری تحریک تو یہ کوئی عام تحریک نہیں ہے. یہ ایک ایسی تحریک ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ میں اس طریقے سے کبھی سیاسی پارٹی کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہیں کیا گیا. مینڈیٹ تو چوری کیا گیا لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس کے لیے ہم ہر طریقے سے ہر فورم میں اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. جہاں پہ ہم اسمبلی میں موجود ہیں وہاں پہ اسمبلی میں اس حساب سے لڑ رہے ہیں جہاں ہماری حکومت ہے اس حساب سے لڑ رہے ہیں. تو ہماری یہ تحریک انشاءاللہ جاری رہے گی. اور جہاں تک بات ہے کہ کوئی مذاکرات ہوں کوئی بات چیت ہو کسی کے ساتھ تو اس کا اختیار عمران خان صاحب کے پاس ہے. دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جی اس کو عمران خان نے کہا تھا لینا ہے یا اس کو کہا تھا کہ نہیں لینا. دیکھیں یہ ہماری پارٹی کا انٹرنل مسئلہ ہے. اس کے حوالے سے عمران خان نے جو بات چیت کی اس کے بارے میں نام دیے ان ناموں کے اوپر ایز چیف منسٹر خان صاحب نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے. اس کمیٹی کو نام ریفر ہوئے کمیٹی کی ایک رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ کے مطابق جو لوگ کلیئر ہوئے ہیں ان کو لے لیا گیا ہے جو لوگ کمیٹی سے کلیئر نہیں ہوئے ان کو نہیں لیا گیا. تو بار بار پرسنل سوال کر کے جی میرے اوپر آپ نے تیمور جھڑاؤ کیوں نہیں لیا آپ نے کمران بنگا شو کیوں نہیں لیا. چلو میں نے نہیں لیا یہ میرا اختیار ہے میں نے نہیں لیا. میں سمجھتا ہوں کہ تیمور جھڑا نے اپنے ٹائم میں فائنانس کے اندر اچھا کام نہیں کیا مزمل سے بہتر کام کر رہا ہے تو میں آپ کو ثابت بھی کر سکتا ہوں. لیکن یہ پرسنل سوال جو آپ پارٹی یہ کرتے ہیں جی آپ کا کوئی تعلق ہوگا آپ کا بھائی ناراض بھی ہو رہا ہے کہ آپ نے کیوں کہا تو آپ کا تعلق اس سے ہوگا. تو اپنے تعلق والے سوال آپ انڈیویجول کے سوال آپ نہ کیا کریں. ٹھیک اوکے تھینک یو آئی ایم آنسرنگ یو کہ آپ انڈیویجول سوال نہ کیا کریں. یہ پارٹی کے انٹرنل معاملات ہیں. ایک چیز ہوتی ہے ڈسکس ہوتی ہے پارٹی کے اندر اور پارٹی کے اندر ڈسکس ہو کے اس کا پارٹی ایک اپنا جو بھی ہے اپنا کر لیتی ہے. تو اس کے بعد بار بار وہ سوال کہ جی انڈیویجول سوال کے بجائے آپ مطلب ایک جنرل سوال کیا کریں. تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ مزمل اسلم اچھا کام کر رہا ہے بہتر کام کر رہا ہے مجھے اپنی ٹیم کے اندر وہ بہتر لگ رہا ہے تو میں اگر اس کو نہیں لے رہا تو یہ میرا پرسنل فیصلہ ہے. خان صاحب کو میں نے مطمئن کیا ہوا ہے نا خان صاحب نے دوبارہ نہیں کہا مجھے نا خان صاحب نے پیغام بھیجا اس کے بعد میری ایک ملاقات ہوئی ملاقات کے بعد نہیں ہوا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خان صاحب مطمئن ہے. جب خان صاحب مطمئن ہے اور خان صاحب دوبارہ کہے گا تو میں خان صاحب سے کر لوں گا. اس کے بعد یہ تو ہو گیا آپ کا اس سوال کا جواب. دوسرا جو آپ نے بات کی ہے ریگارڈنگ باجوڑ کی دیکھیں اس وقت صوبے میں دہشت گردی کے جو معاملات خراب ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں بیسیکلی PDM کے آنے کے بعد. بالکل حالات ٹھیک تھے جب PDM کی حکومت آئی ہے عمران خان کی حکومت سازی کے تحت ہٹائی گئی ہے اس کے بعد حالات دوبارہ خراب ہوئے ہیں اور حالات خراب ہونے کی وجہ سے
इस वक्त सूबे को जब मैं आया तो सूबे में जो परसेंटेज चल रही थी पर डे की, तो वो 1 से 2 शहीद आर्मी के और 1 से 2 शहीद पुलिस के पर डे पे थे। और हम उसके लिए आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमने वो काम नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। हम उसके लिए तैयार ही नहीं थे, ना हमारे पास वो इक्विपमेंट्स, ना हमारे पास वो तैयारी उस चीज के कि हम इतनी बड़ी दहशतगर्दी की जंग लड़ते। हमने उस पर काम नहीं किया था। हमने उस पर फिर वर्क किया है, कोशिश की है, मजीद कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर कि हमने उसकी रोकथाम करनी है। अब आज सुबह भी बन्नू में हमारे पुलिस लाइन पर हमला हुआ है। तो बात यह है कि जब तादाद बहुत ज्यादा नाकाबिल कबूल है हमें और नहीं किसी और को है, तो उसके लिए फिर सारी बात है कि IBO जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन वहाँ पे होते हैं हमारे, वो जब बड़ी मिकदार में आ जाते हैं तो उनकी निस्बत फिर वो बड़ी लड़ाई बन जाती है कि 100 बंदे से लड़ने के लिए आप IBO नहीं कर सकते, फिर आपको 500-700 बंदे की फोर्स लानी पड़ती है, या क्लियर करना पड़ता है सख्त लड़ाई के अंदर साइकोलॉजिकल डैमेज ना हो। तो उन्हीं की ही ईमा के मुताबिक, उन्हीं ही जिरगा और जो लोग हैं उन्हीं के मुताबिक किसी तरह का न कोई हमने लेटर दिया है, ना हमने परमिशन दी है, ना हमने लोगों को कहा है कि आप वहाँ से आए। लोग वॉलंटियरली जब खुद आए हैं तो मेरी जिम्मेदारी है हुकूमत की कि मैं उनसे फैसिलिटेट करूँगा, उनका ख्याल करूँगा, तो वो मैं कर रहा हूँ। और उसमें जो ये हुआ है 7 जो देहात हैं वो क्लियर होकर लोग वापस भी चले गए हैं। मजीद भी अभी जुमेरात को कोर में मीटिंग है जिसमें तमाम मैंने जिला मेंबरान के मशरान सबको बुलाया है कि आप यहाँ पे आके बैठें और जो भी आपका कमिटमेंट है डेज की, टाइम की, उसको पूरा करें। क्योंकि मैं हमेशा से इस बात का कायल रहा हूँ कि जब मैं आया तो 2019 में जो एक चिराग के गाँव खाली कराए गए थे तो उनसे वादा किया गया था 14 दिन का, और जब मैं आया तो पता चला तो वापस नहीं गए। तो 3 गाँव मैंने ही वापस भेजे इतने सालों के बाद। तो लोगों का एतमाद नहीं रहा इदारों पे, फोर्सेस पे और हुकूमतों पे। उसको बहाल करने के लिए ज़रूरी है कि हम इन टाइम वो काम करें। उसको हमने बुलाया हुआ है इंशाल्लाह जुमेरात के लिए दोबारा हमारी मीटिंग है, इसमें टाइम में रखी जाएगी और हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द अज जल्द ये लोग अपने घर वापस चले जाएँ और इंशाल्लाह हम उसको वापस दे देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ जी, बल्दियात के हवाले से ये कि बल्दियाती जो सिस्टम बनाया गया था के लिए अपने मुल्क की आवाम 25 करोड़ आबादी के लिए नहीं दे सकते। किस लिए बैठे हो आप? पंजाब वाले 1200 अरब की GDP कर रहे हैं, अपने PM MNA को फंड ठोक रहे हो, तो सही कमिश्नें खाए हो। तुम्हारे मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, अपने पूरी 25 करोड़ आबादी को बचाने के लिए आप पैसे नहीं दे सकते हो डैम मुकम्मल करने के लिए। सेम इज फॉर द सेम। फिर मैंने ये कहा वहां पर कि मैं पैसे देने को तैयार हूँ। ख्वाजा से बात की थी ना कि जी अली अमीन वहां पे तो बड़ी अच्छी बात करता है, मैंने बात की है और मैंने किसी की चपलूसी पे नहीं की है, खुशामद पे नहीं की, मैंने मुल्क के लिए किया कि बिल्कुल मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं पैसे देने को तैयार हूँ, मैं इस पे इन्वेस्ट करूंगा आप लोगों के साथ एज अ प्रॉमिस। मेरे पास पैसा भी है इंशाल्लाह मैं दूंगा, मैं जहां से भी पूरा करूंगा उसको। हमें बनाने चाहिए, हमें वाटर स्टोरेज करनी चाहिए, क्योंकि वहां बताया गया कि इंडिया हमारे ऊपर ऐसा प्लान बना के बैठा है कि यहाँ हमारे पे सैलाब होगा और यहाँ हमारे पे खुशहाली होगी। तो मैंने बिल्कुल कही है बात, मैं आज इस बात पे स्टैंड करता हूँ, उसका रिजल्ट भी आपके सामने आ गया। वो जो मीटिंग हुई थी और उसमें ये पीछे हट गए और ये नहीं कर रहे काम, तो उसका रिजल्ट आपके सामने आ गया। पूरे मुल्क में आपका पानी जो आया हुआ है उससे जो इस वक्त बदहाली इस वक्त शुरू है मुल्क के अंदर, जो जिन लोगों के साथ गुजर रही है, और उसमें अगर कोई ये समझता है कि मैं प्रोटेक्ट हो गया हूँ, तो भाई ये जब तक कौम ऐसे चलेगी ना, हमारी तरफ बड़ी मशहूर बात है कि पश्तो में कहते हैं कि मान रहा से गुणा पर दीवार लगेगा। मतलब ये कि जो गोली मुझे नहीं लगी यूं समझो दीवार पे लगी है। अगर ये कौम इस तरह चलेगी ना कि मेरे पे नहीं हुआ कोई तो समझो कि दीवार पे लगी है गोली, तो कल ये गोली मुझे भी लगनी है। अगर ये सोच होती है कौमों की, इंडिविजुअल सोच से निकल के अगर एक कौम की सोच करनी है तो हमें करना पड़ेगा, और मैं बिल्कुल उसके हक में हूँ। हाँ, तफुजात है, डॉक्यूमेंट्स हैं, दूर करें, बैठे तफुजात दूर करके एज पर वाटर रिकॉर्ड जिसका शेयर है किसी का हक भी ना खाओ और बनाओ उसको। हाँ जी, ऐसा मैंने बात किया कि मैं तो इस फ्रंट पे तो मैं पॉलिटिक्स करता ही नहीं हूँ, नहीं ऐसी डिजास्टर चीजों में पॉलिटिक्स करता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नर का जो काम एक आईनी होता है, उसका काम है कि वो गवर्नर बन के रहे। वो अभी तक ज़ाहिरी तौर पर पीपल्स पार्टी का सेंट्रल इंफॉर्मेशन है, मसला ये है, और सियासत करने का शौक बहुत है उसको, लोगों ने किया हुआ है रिजेक्ट, हमेशा उसकी जमानत जब्त हो जाती है। वो तो एक इलेक्शन के अंदर जो एक इलेक्शन में जीता है उसके अंदर वो बेनजीर शहीद हो गई थी, तो सारा कोई बस वो चक्कर लग गया था, जीत गया, तो उसमें ये भी आसानी तौर पर जीत गया। उसके बाद जमानतें जब्त हो रही है, कौंसलर बनने की इसकी औकात नहीं है और बना हुआ है सियासी वहां पर। तो मैंने कई दफा इसको पैगाम भिजवाया कि भाई तुम्हारा एक काम नहीं है, तुम ये गलत तरीके से पॉलिटिक्स के बयान देते हो, तुम्हारा काम नहीं है। और मैं आपको भी बता रहा हूँ, मैं अपनी इस बात में कायम हूँ कि अगर मैं इसके ऊपर अपना फिर वो वाला अली अमीन बन के आ जाऊँ, तो एक गवर्नर हाउस भी जो है ना, ये मलकियत मेरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है,
میں اس کو یہاں سے بھی نکال سکتا ہوں. یہاں سے نکالا تھا, یہ کہہ رہا تھا کہ نکال کے دکھائے, تو آ کے دکھا ادھر, نکال دیا ہے نا. عزت راس نہیں آ رہی تھی نا. اب تمہیں عزت راس نہیں آ رہی ہے تو میں ایک کام کر سکتا ہوں, لیکن میں کیوں نہیں کرتا کہ میرے اور بڑے چیلنجز ہیں, میرے اور بڑے ایشوز ہیں کہ میں ایک گھٹی آدمی کے ساتھ لگا رہا ہوں. اب دیکھو اتنا بڑا سیاسی بن کر ایک ہی نمائندہ ہے اپنے صوبے کا, ایک پارٹی جو اس کی ہے صوبے میں نمائندہ ہے اس کا یہ, اور وہ بھی خراب پہ ان کو پرچی پہ ملی ہے کہ کو 3 MP نہیں ہے تو جا کے ان کو گورنر, تم گورنر ادھر بن جاؤ, تم ادھر گورنر بن جاؤ, تم صدر بن جاؤ. جو 15 پوائنٹس ملک پہ ہوئی ہے مینڈیٹ چوری کر کے, آپ کے سامنے ہی ہے. ان کا کہاں سے کام بن رہا تھا, بھائی گورنر کا بنا ہوا ہے ادھر. تو اس میں آپ دیکھو جناب کہ اتنا بڑا سیاسی لیڈر جو آپ کو کہتا ہے وہ ہر وقت عوام کی اور باتیں کرتا ہے کہ صوبائی حکومت کچھ نہیں کر رہی. تو جناب صاحب نے اپنا جو ویزا لگوایا ہوا تھا اس کو صرف اسٹیمپ کرنے کے لیے وہ ٹکے مار جو ہے باہر کر رہے ہیں. ایسے حالات میں کہ صوبے پہ یہ حالات بنے ہوئے ہیں, یہ فلائٹ کینسل کروا لیتا نا, رہ جاتا, وہ چلا گیا باہر کے میرے وہ ویزے پہ ٹھپا لگ گیا. ان کی اوقات 2 پولیس کے گارڈ, مفت کا پیٹرول, سرکاری گاڑی اور سرکاری گھر ہے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, پاکستان میں 95% پالیٹیشنز کا لیول یہ ہے کہ خدا کی قسم وہ سرکاری گارڈ, سرکاری گاڑی, سرکاری پیٹرول اور سرکاری گھر کے لیے مر رہے ہوتے ہیں. یہ ان کا لیول ہے. تو ایسے لوگ اپنی عوام کی کیا خدمت کریں گے, اور ہی از ون آف دیم.